जो यसु मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं, वो एक चिराग से फैलती हुई दो शुआएं हैं। मसीह के बारे में कुछ कहो। और किताब में मरियम को याद करो, जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा, मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी करें। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। यसु मसीह एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर के करोड़ों अरबों इंसानों के लिए एक मुकद्दस हस्ती है। ऐसी शख्सियत जिस पर जंगें लड़ी गईं, किताबें लिखी गईं और कौमों का बंटवारा हुआ। आप वो शख्सियत हैं जिनका जिक्र दुनिया के दो अजीम तरीन आसमानी किताबों में मौजूद है, लेकिन दोनों ही किताबें आपके मुताल्लिक अलग अलग कहानियां बयान करती हैं। तो क्या हकीकत को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया? नसरानियों ने जहां आपको सन ऑफ गॉड और होली स्पिरिट करार दिया, वहीं अहले इस्लाम ने ईसा इब्ने मरियम को रूहुल्लाह और नबी अल्लाह करार देकर सिर्फ अल्लाह के बंदे की हैसियत दी। तो फिर सदियों से यसू मसीह के मौजज़ात, दावों और इंसानियत के कुफ़ारे के लिए कुर्बान होने की कहानी की आखिर क्या हकीकत है, और क़यामत से पहले यसू मसीह की वापसी किन लोगों के लिए खुशरंजी और बशारत होगी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें क्रिश्चियंस यसू कहते हैं, ईसाइयत में इनकी पैदाइश को एक मौजज़ा माना गया है। मैथ्यू और लूका की किताब के मुताबिक मरियम यानी मैरी एक नेक और कुंवारी लड़की थी जो एक इसराइली थी। एक दिन खुदा का फरिश्ता उनके पास आया और बताया कि वो एक बेटे को जन्म देंगी जिनका नाम यसू होगा। मरियम ने पूछा, मैं तो कुंवारी हूँ, किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? फरिश्ते ने कहा, यह खुदा की मर्जी से होगा। इस तरह मैरी रूहुल कुद्दूस के जरिया हामला हो गई और कुछ माह बाद बैतुल लहम में यसू की पैदाइश हुई। इस्लाम के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौजज़ा बिल्कुल इसी तरह है, अलबत्ता कुछ बातें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। मसलन इस्लाम में मरियम को मुकम्मल पाक दामन और कुंवारी माना जाता है, जिनकी ना शादी हुई थी, ना किसी से सगाई और ना किसी से कोई ताल्लुक था। जबकि ईसाइयत में लिखा गया है कि मरियम ने यूसुफ नामी एक मर्द के साथ सगाई की थी। बाज़ मसीही फ़िरक़े ये भी मानते हैं कि बाद में मरियम ने यूसुफ से शादी भी की। लेकिन इस्लाम में कुंवारी मरियम की पाकीज़गी और एहतराम ज़्यादा बुलंद और अक़ली तौर पर ज़्यादा काबिल कबूल है, क्योंकि यूसुफ नामी किसी मर्द से अगर आपकी सगाई हुई होती तो लोगों के अंदर बदगुमानी और शक व शुबा हो सकता था। लेकिन मरियम हर नुक्ता नज़र से पाक और ताहिरा थी। ना आपका किसी मर्द से कोई ताल्लुक था, न सगाई हुई और न कभी शादी। ईसाइयत में हज़रत मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम को बैतुल लहम के एक अस्तबल में जन्म दिया, जबकि इस्लाम के मुताबिक मरियम ने खजूर के एक दरख्त के नीचे वीरान वादी में आपको जन्म दिया था। वहीं ईसाइयत के मुताबिक यसू बचपन में आम बच्चों की तरह थे और बालिग होकर मौजज़ात दिखाए। लेकिन इस्लाम के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश के फौरन बाद ही बोलने लगे थे। यसू मसीह आखिर कौन है? इस मुतालिक ईसाइयत और इस्लाम का नज़रिया बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बाइबल के किताब यूहन्ना में लिखा है कि शुरू में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। जबकि यूहन्ना बाब 11 में लिखा है कि कलाम ने इंसानी रूप लिया और हमारे बीच रहना शुरू किया। ईसाइयत में इस कलाम का मतलब खुद यसू मसीह है। बाइबल यसू को महज एक पैगंबर या मसीहा नहीं मानती, बल्कि उन्हें खुदा का बेटा और आखिरत का बादशाह कहा गया है, यानी खुदावंद खुद इस दुनिया में इंसान बनकर आए थे। इसलिए यूहन्ना की किताब में यसू मसीह खुद के मुतालिक कहते हैं कि जो मुझसे मिला उसने खुदावंद को देखा। लेकिन कुरान मजीद में ईसा इब्ने मरियम का तारुफ बिल्कुल मुख्तलिफ है।
قرآن پاک بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے۔ وہ ایک بلند اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن خدا نہیں۔ سورہ النساء میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف ڈالا، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، بے شک اللہ ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی پیغمبر کو خدا کا بیٹا یا خدا کا انسانی روپ ماننا بدترین کفر اور شرک مانا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ جس کی آخرت میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے اندر عیسیٰ مسیح کے ہاتھوں کی جانے والی معجزات یعنی میریکلز کا ذکر ملتا ہے، جو دونوں مذاہب میں تقریباً یکساں ہیں۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے کا پتلا بنایا اور اس میں پھونک ماری تو وہ پرندہ زندہ ہو گیا۔ عیسائیت میں اس معجزے کا ذکر گوسپل آف تھامس میں ملتا ہے۔ یوحنا باب 11 کے مطابق یسوع نے لازر نامی شخص کو مرنے کے 4 دن بعد قبر سے دوبارہ زندہ کیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر آیا ہے۔ قرآن یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مریضوں کو جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے انہیں صحت دی تھی۔ اس کا ذکر بائبل کے لوکا چیپٹر میں ملتا ہے، جہاں آپ نے ایک اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے لگا، ایک کوڑھی کو چھوا تو آپ کی برکت سے اس کی کوڑھ کی بیماری ختم ہو گئی، اور اسی طرح آپ نے مفلوج اور دوسرے بیماروں کو شفا دی۔ باوجود اس کے کہ اسلام اور عیسائیت میں عیسیٰ مسیح کے تمام تر معجزات ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ دراصل عیسائی یسوع کے میریکلز کو ان کا اپنا ذاتی خدائی طاقت یعنی ڈائیوائن پاور مانتے ہیں، جسے انہوں نے خود انجام دیا تھا، یعنی عیسیٰ مسیح خود خدا ہیں اور یہ معجزات بھی ان کی خود کی طاقت سے ہی ہوئی۔ یہیں سے اسلام اور عیسائیت کے عقیدے الگ ہوتے ہیں۔ اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی معجزات انجام دیے وہ بے اذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود سے کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہ ان سے اللہ کرواتا ہے، اور طاقت و قوت عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، جبکہ بائبل یسوع کو ایسا نہیں دکھاتی جو خدا کی طاقت ادھار لے رہے ہوں، بلکہ انہیں خدا کی طرح کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سب سے بڑا فرق اور اختلاف آپ کی موت اور قتل کے بارے میں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ ان کی موت آئے گی۔ انہوں نے اپنے چیلوں سے صاف کہا تھا کہ مجھے بہت سی تکلیفیں سہنی ہوں گی، میں مار دیا جاؤں گا اور تیسرے دن پھر سے جی اٹھوں گا، اور گوسپلز میں ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے۔ دراصل جب یسوع مسیح کے معجزوں کے چرچے پورے یروشلم میں عام ہونے لگے تو رومی حکومت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ دوسری طرف یہودیوں نے بھی رومی بادشاہ کے سامنے حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کی۔ لہذا ایک دن عیسیٰ مسیح کے ہی ایک شاگرد نے آپ کو دھوکہ دے کر گرفتار کروا دیا۔ انہیں کوڑے مارے گئے، پیٹا گیا اور مذاق بنایا گیا۔ پھر رومی حکمراں نے انہیں سزا سنائی کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یسوع مسیح کو سپاہی پہاڑی پر لے گئے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، جو نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھوک دیے گئے اور انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ تقریباً 6 گھنٹے سولی پر رہنے کے بعد یسوع مسیح شہید ہو گئے۔ ایک آدمی نے انہیں سولی سے اتارا اور کسی غار میں دفنا دیا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق 3 دن بعد یسوع مسیح دوبارہ زندہ ہو گئے اور اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کر کے آسمان پر چلے گئے کہ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ لوٹیں گے اور زمین پر خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ عیسائی عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھتے وقت یسوع مسیح نے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا تھا اور موت کو چن کر ساری انسانیت کے گناہ کو اپنے سر لے لیا تھا۔
اس طرح یسوع مسیح نے پورے انسانیت کے گناہ کے کفارے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی۔ لیکن اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے والی اس کہانی کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید صاف کہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا یا سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ وہ شک میں پڑ گئے تھے، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، وہ محض گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ مسیح کو قتل نہیں کیا۔ یعنی قرآن پاک کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کبھی پکڑے ہی نہیں گئے۔ سولی پر چڑھائے جانا صرف ایک دھوکہ اور شک تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی شہید ہی نہیں ہوئے۔ دراصل اسلامی روایتوں کے مطابق جب رومی سپاہی حضرت عیسیٰ کو پکڑنے ان کے گھر پر آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ اپنے گھر کے حوض سے نہا کر باہر نکل رہے تھے۔ آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو ایک روشنی کے ذریعہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس وقت اس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تتیانوس بھی موجود تھا۔ یہ وہی غدار تھا جس نے رومی سپاہیوں کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے لیے جاسوسی کی تھی۔ ہوا یوں کہ اللہ نے تتیانوس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور جب وہ باہر آیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تتیانوس چلا چلا کر کہتا رہا کہ میں تمہارا ہی ساتھی ہوں، لیکن سپاہیوں نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کی جگہ تتیانوس سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جب وہ سولی پر لٹک کر مر گیا تو تتیانوس کے ساتھیوں نے اسے غور سے دیکھا، اور انہیں محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی پورا بدن تتیانوس کا تھا۔ لہٰذا یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ شخص یسوع ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو عیسیٰ ابن مریم کہاں گئے؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف ہو گیا، اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے، یعنی وہ شک میں پڑ گئے، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ النساء کے اندر ہوا ہے۔ لہٰذا عیسائی آج تک اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ یسوع مسیح کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسلام نے اس عقیدے کا سرے سے رد کیا، کیونکہ صلیب پر چڑھ کر کسی نبی کے خون سے انسانیت کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر شخص کو اپنی برائیوں، گناہوں اور نیکیوں کا انفرادی حساب دینا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک اور بڑا اختلاف حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہے، جو قیامت سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ کے تمام تر اختلاف کو دور کر دے گا اور حق باطل سے جدا ہو جائے گا۔ عیسائی مذہب میں یسوع مسیح کا لوٹنا ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ آپ نازرت کے کسی عام شخص کی طرح واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ سبھی بادشاہوں کے بادشاہ کی شکل میں لوٹیں گے۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح چمکے گی، اور وہ انصاف کی علامت کے طور پر سفید گھوڑے پر سوار ہوں گے، جیسا کہ انجیل کے کتاب اعمال اور متی میں لکھا ہے کہ اس وقت آدم کے بیٹے کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ تم کھڑے آسمان کی طرف دیکھو گے کہ یسوع جس طرح آسمان پر اٹھایا گیا وہ اسی طرح پھر واپس آ رہا ہے، اور وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر اتریں گے۔ ہر آنکھ انہیں دیکھیں گی، اور ہر شخص ان کے آگے گھٹنا ٹیکے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور یہی دن نجات کا دن ہوگا۔ دین اسلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا واضح عقیدہ موجود ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی یہ واپسی خدا کے بیٹے یا خدا کی شکل میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک پیغمبر کے طور پر لوٹیں گے جو کبھی مرے ہی نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں ایک سفید مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آپ صلیب کو توڑ دیں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کریں گے، اور اسلام کو ہی سچا دین قرار دیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے مسلمان پیغمبر کی شکل میں ہی واپس آئیں گے، اور ان کے متعلق عیسائیوں کے اندر صدیوں سے جو غلط فہمیاں پھیلی تھی وہ اسے دور کریں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ عام انسانوں کی طرح شادی بھی کریں گے، آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کو موت بھی آئے گی، جس کے بعد مسلمان آپ کا نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اسلام اور عیسائیت کے اندر یسوع مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مقدس ترین ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ غلو اور شرک کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی شان کو بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، لیکن ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر ہی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ان دونوں بڑے مذاہب کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دونوں مذاہب کے نظریات اس پل کو مختلف سمت میں لے جاتی ہیں، جو شاید قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہی ایک سمت میں آ سکتا ہے۔